बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे और यकीनन अच्छे और नेक कामों में मसरूफ़ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ मकबरा आसिफ खां की, जो कि शाहदरा बाग लाहौर में वाक़ है। ये मुग़लिया सल्तनत के शहनशाह शाहजहाँ की बीवी मुमताज़ महल के वालिद मिर्ज़ा अबुल हसन आसिफ जा का मकबरा है, जिसका शाही लक़ब आसिफ खां था, जबकि इससे पहले मैं आपको मकबरा जहांगीर की सैर करवा चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, ये अजीम शान मकबरा शाहदरा में मकबरा जहांगीर के करीब ही वाक़ है। एतक़ाद खां अल-मारूफ़ अबुल हसन आसिफ जा एतमादुल दौला मिर्ज़ा ग़ियास का बेटा, नूर जहाँ का भाई और शाह जहाँ की महबूब ज़ोजा मुमताज़ महल का वालिद था। अहदे शाहजहाँ में इस शख्स से ज़्यादा शायद ही किसी ने उरूज देखा हो। जहांगीर की वफ़ात के बाद इसने नूर जहाँ के ख़िलाफ़ जाते हुए अपने दामाद शहज़ादा खुर्रम यानी शाहजहाँ को तख्त नशीन करवाया। यूँ आसिफ खां बादशाह गर बन गए और इसी बाइस शाहजहाँ ने हमेशा इसका पास किया। तारीख़ गवाह है कि बादशाह हमेशा उसकी शान में रतबुल लिसान रहा। साहिब अमल सालिहा लिखता है कि पहला फरमान जो तख्त नशीनी के बाद सादिर हुआ वो आसिफ खां के नाम था। नीज़ कमाल मेहरबानी ज़ाहिर करने के लिए बादशाह ने इसे अपने हाथ से ऐसा रकम फरमाया कि आफताब शर्मिंदा हो गया। इस फरमान में शाहजहाँ ने आसिफ खां को यूँ मुखातिब किया: सल्तनत उज़्मा के महर इमराज, वफ़ादारों के सरखेज़, साहिबे सैफुल कलम, साहिबे तदबीर। सालिह कम्बो ने उन ख़ताब का भी तज़किरा किया है जो आसिफ खां के नाम का हिस्सा थे और उसका नाम हमेशा इन्हीं के साथ लिया जाता था। खिलाफत व फरमान रवाई की तक़वियत, जहाँ बानियों सल्तनत का एतमाद, ख़ातम कामरानियों खुश नसीबी का नगीना, दौलतो इकबाल के तख्त का नगीना, जहाँ कुशाई के मार्कों का हर अव्वल, काम बख्शियो कामरानी में पेश रहो, मोनिसे अंजुमन, मशीरे सल्तनत, मोतमन बारगाह, अंजुमाने आराए महफिल, सदर नशीने मजलिसे कुदस, मजलिसे ख़ास का दिलकशा, हमदम वफ़ा इखलास की खलवते सिरा का महरम, मजाजदानी का रमज़ शनास, अल्ताफ़े शहनशाही, अनायाते ज़िले इलाही का मरकज़, आईनाए वफ़ा सदाकत का जोहर, हुक्माए यूनान की आबरू, यकरंगियो खलूस की शमा का नूर, यमन अल दौला आसिफ खान। ये वो तमाम अलकाब थे जो आसिफ खां को दिए गए थे। सल्तनत में चूँकि उसका खासा असर व रसूख था, तो उसने दिल्ली, आगरा और कश्मीर में कई शाहाना इमारत भी बनवाईं। लाहौर में भी उसकी एक आली शान हवेली का ज़िक्र मिलता है, जिसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि उसकी तामीर में उस वक्त के 20 लाख रुपए लागत आई थी। हवेली के अंदर हमाम, बागात, मस्जिद और कई महल्लात थे। यहाँ आसिफ खां ने शहनशाह की दावत भी की थी। उस शाही ज़ियाफ़त की तफसीली रुदाद तालवी स्याह फ़रेमां रुक ने अपने सफ़रनामे में बयान की है। उसके बकौल आसिफ खां ने इस दावत पर तकरीबन 7 लाख रुपए के जवाहरात बादशाह को पेश किए थे। इसी से बाकी इंतज़ामात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
شمسام الدولہ شاہ نواز خان نے معاصر امراء میں آصف خان کی عادات و خصائص کا سیر تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ دوسرے امراء کی تنقیح و حساب وہ خود کرتا تھا اور اس سلسلے میں کسی کی رہنمائی کا محتاج نہ تھا۔ اس کی سرکار میں جو اخراجات اور مصارف ہوتے وہ عقل میں نہیں آتے تھے۔ اس کے ملازمین اچھے تھے اور وہ سب کی خبر گیری رکھتا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح بہت نرم طبیعت اور خوش مزاج انسان تھا۔ کہتے ہیں خوش خوراک ہونے کے ساتھ ساتھ اسے بھوک بھی بہت لگتی تھی۔ اس کی دن رات کی خوراک ایک شاہ جہانی من تھی، لیکن جب اس کی بیماری بڑھی تو صرف ایک پانی کے پیالے پر اتفاق کرتا تھا۔ صاحب معاصر امراء نے ایک اہم واقعہ کا ذکر بھی کیا، جس کے متعلق جہانگیر نے تزک میں لکھا ہے۔ جب جہانگیر کو دریا جہلم کے کنارے محبت خان نے بغاوت کرتے ہوئے قید کر لیا تھا تو شمسام الدولہ کے مطابق آصف خان اس تمام فساد کا بانی مبانی تھا۔ آصف خان نے 15ویں سال جلوس شاہ جہانی میں استسقاء کے مرض کے باعث لاہور میں وفات پائی۔ صالح کمبو وفات کے متعلق لکھتا ہے کہ اطلاع ملی کہ 17 شعبان 1050 ہجری بمطابق 1641 عیسوی کو شام کے وقت آصف خان نے، جو اپنے عہد کا ارسطو اور حضرت کا وزیر باتدبیر تھا، جہان فانی سے رحلت کی۔ اس سانحوں کو سن کر بادشاہ پر غم و اندوہ کا اتنا غلبہ ہوا کہ ہوش و حواس جاتے رہے۔ اس کی وفاداری اور خدمت گزاری، خلوص و الفت کو یاد کر کے کئی بار زبان سے ارشاد فرمایا کہ ہائے افسوس ہم اس وفادار مخلص کے حقوق ادا نہ کر سکے۔ جو کچھ عنایات اس کے حال پر ہوئی وہ ان سے 1000 درجے زیادہ کا مستحق تھا۔ قدردان بادشاہ نے اس مرحوم کے اعزاز و اکرام کا ہمیشہ پورا خیال رکھا۔ 9 ہزاری ذات کا منصب عطا کیا، جس کی تنخواہ 16 کروڑ 20 لاکھ روپے تھی اور ہر سال 50 لاکھ کی یافت جگیر سے تھی۔ الطاف و عنایات کی ایسی بارش کی کہ کسی بادشاہ نے اپنے کسی خیر خواہ کے ساتھ اتنی مہربانی نہ کی ہوگی۔ تاہم الفت اور قدردانی کے باعث کئی بار فرمایا کہ افسوس ہم خدمت کا پورا حق ادا نہ کر سکے۔ آصف خان کی وفات پر اس کا پوشیکوا مقبرہ بنانے کا حکم جاری کیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جہانگیر کے مغرب کی طرف جلو خانے کے چوک میں مرحوم کو دفن کیا جائے۔ مقبرہ تیار کر کے سنگ مرمر کا لیشان گنبد تعمیر کیا جائے۔ ہدایت کے مطابق اس کا قطر 15 صاعد رکھا گیا۔ یہاں سے لے کر شکا تک اس پر قالب کاری کا کام کیا گیا۔ اس کی 8 پہلو کمرے کے اندر 8 خوبصورت نشیمن بنائے گئے، جبکہ بیرونی جانب 8 پیش طوق ہیں۔ یہ نیم مسمن کی صورت میں 7 گز لمبے، 4 گز چوڑے اور 11 گز اونچے ہیں۔ عمارت کو اندر سفید سنگ مرمر جبکہ باہر سنگ ابری سے بنایا گیا۔ عمارت میں کہیں سفید و زرد سنگ مرمر اور کہیں متنوع اقسام کے پتھر کا استعمال کیا گیا۔ تعویذ قبر اور اس کے چبوترے کو پرچین کاری کے ذریعے خوشنما قیمتی پتھروں سے مزین کیا گیا ہے۔ اس طرح لوہے میزار کو مختلف آیات قرآنی و اسماء حسنہ سے بھی سجایا گیا ہے۔ فرش عمارت کو گرہ بندی کے انداز سے مختلف پتھروں سے تیار کیا گیا ہے۔ مقبرے کے اطراف میں 8 پہلو چبوترے کے لیے جو گھیرے میں 60 ذراع ہے، سنگ سرخ استعمال کیا گیا ہے۔ سیر نشین کے چاروں جانب حوض ہے۔ یہ عمارت چاروں جانب چمن باغ کے وسط میں تعمیر کی گئی ہے، جس کا طول و عرض 300 صاعد ہے۔ اس باغ کے گرد دیوار بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ چغتائی نے انگریز سیاح ولیم مور کرافٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کا جب رنجیت سنگھ کے دور میں یہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ مقبرے کی سنگ مرمر کی سیلیں بیل گاڑیوں میں ڈالی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ فرش و گنبد کا پتھر اکھاڑ کر حضوری باغ میں بارہ دری کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ نور احمد چشتی نے 1864 عیسوی میں جب مقبرہ دیکھا تب یہاں موجود باغ آباد تھا۔
اور دستی رام کی جاگیر میں تھا۔ 1884 عیسوی میں تحریر کردہ کتاب تاریخ لاہور میں کوہنا لال نے بتایا کہ رنجیت سنگھ کے حکم پر مقبرے کا پتھر اس بے دردی سے نکالا گیا کہ یہ کھنڈر بن گیا۔ بے احتیاطی کی وجہ سے سیڑھیاں ٹوٹ گئی، چبوترا منہدم ہو گیا۔ قبر کا طویل چونکہ قرآنی آیات کے باعث کسی کام نہ آ سکا تو اس کو باہر پھینک دیا گیا۔ مقبرے کے 8 دروازے بھی حریصوں کی نظر ہو گئے۔ مقبرے کے ساتھ بنائی گئی مسجد میں ریلوے کے ملازم نے کوٹھی بنا لی۔ مصنف لکھتا ہے کہ اس مقبرے کی حالت دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ بنانے والوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ان عمارتوں کو بنایا اور گرانے والوں نے صرف قیمتی پتھروں کی لالچ میں بے رحم ہو کر گرا دیا، اور انقلاب زمانہ نے وہ صورت دکھائی کہ دن کی جگہ اندھیری رات ہو گئی۔ ڈاکٹر عبداللہ چغتائی کے مطابق اس مقبرے کا معمار بھی احمد لاہوری ہے۔ احمد لاہوری ہی نے تاج محل تعمیر کیا تھا، تو اس نے اپنے فن کے جوہر یقیناً یہاں بھی دکھائے ہوں گے۔ مقبرے پر کہیں کہیں ٹوٹی روگنی ٹائلیں کاشی کاری دکھتی ہیں، جو اس بات کی گواہ ہیں کہ ان کھنڈرات نے کبھی بھلا وقت بھی دیکھا ہے۔ عمارت کا ڈھانچہ بغیر اصل تزئین و آرائش کے بھی بہت حسین لگتا ہے، لیکن یہ اس قدر مضبوط ہے کہ اس کو 2000 برس بغیر تغیر کے قائم رہنا کچھ بعید نہیں۔ آج اس مقبرے کے حالات اچھے نہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ اس کو دوبارہ سنگ مرمر سے مزین کرنے سے تو رہا، لیکن نقاشی کے بچ جانے والے نمونوں کو محفوظ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ کام کون اور کس کے لیے کرے، کیونکہ ہم لوگ تو اپنے ورثے سے لا تعلق ہیں۔ مقبرے میں جائیں تو دیواروں پر لوگوں کے سیاہی سے لکھے نام نظر آتے ہیں، فرش پر نشیوں کے ہجوم، جبکہ گنبد پر گدھ کا راج ہے۔ یہ اس شخص کے مزار کا احوال ہے جو مغلیہ سلطنت کا کبھی سب سے طاقتور انسان تھا۔ آج سلطنت بھی برباد ہو چکی ہے اور اس کا مقبرہ بھی۔ یہ بات سچ ہے کہ اس مقبرے کی بربادی کی ابتدا سکھوں کے ہاتھوں ہوئی، مگر ہم کون سا کچھ کم ہے، بس چند ہی سالوں میں ہم ان کو مات دے چکے ہیں۔ سکھوں نے جب پتھر نوچا تو شاید آصف خان پریشان نہ ہوا ہو، کیونکہ وہ تو غیر مسلم تھے، ان سے کیسا شکوہ، لیکن ہماری تحریر کردہ فحش جملوں ناموں سے اس کی روح ضرور تڑپی ہوگی۔ خدا را سلجھ جائیں، ظاہری صورت کے علاوہ حرکات و سکنات بھی انسانوں والی اپنائیں۔ ان افعال بد سے کیوں دنیا کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم شعور بد ذوق واقع ہوئے ہیں؟ خیر، پاکستانی شہری ہونے کے ناطے میں تو کہہ ہی سکتا ہوں، محکموں کو بھی اور عوام کو بھی، کہ شاید کبھی کسی کے دل پر اثر ہو جائے۔ احباب گرامی سے گزارش ہے کہ کبھی بچوں کو گھمانا ہو تو شاپنگ سینٹر اور ریسٹورنٹ کی بجائے ان تاریخی مقامات کا بھی چکر لگا لیا کریں۔ یہ ہر طرح سے عبرت گاہ ہیں، نیز بچوں میں اپنے ورثے کی حفاظت کے متعلق شعور اجاگر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ کاش کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ آثار قدیمہ بھی اہم ہیں، ان کی بھی قدر و قیمت ہے، اور سب سے بڑھ کر ملک کی ترقی میں ان کے باعث ہونے والی سیاحت کس قدر مفید ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ تاریخی اور اصلاحی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے نالج میں مزید اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ مجھے اجازت دیجیے، جلد ملتے ہیں کسی نئی ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔